मोहतरम सामीन व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, पिछले चंद जुमों से आपके सामने इस टॉपिक के सिलसिले में कि क्या मुसलमान लाइल्मी में शिर्क करते हैं, चंद बातें किताब और सुन्नत की रोशनी में रखी जा रही है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपनी जिंदगियों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आज इंशाअल्लाह हम तौहीद की किस्मों को देखेंगे, क्योंकि शिर्क से बचने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हम तौहीद को जान लें, तौहीद को पहचानने वाले बन जाए। देखिए, तौहीद एक बड़ा लंबा टॉपिक है और खुसूसन जब तौहीद की अक़साम की बात की जाए तो हर एक किस्म के अंदर एक लंबी डिटेल गुफ्तगू मौजूद है, लेकिन इंशाअल्लाह हम उसको बहुत मुख्तसर से समेट कर चंद बातें आपके सामने अल्लाह की तौफीक से रखने की कोशिश करेंगे। बकिया इसकी तफसील के लिए हम जुमे की क्लासेस अटेंड करें। जुमा के दिन जो क्लासेस मस्जिद वालिदैन के जिम्मेदारान ने आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, बाद नमाज मगरिब का इशा अकीदे की क्लासेस, जिसमें इंशाअल्लाह तौहीद की वजाहत डिटेल के साथ की जाएगी और शिर्क के मुख्तलिफ अक़साम आपके सामने रखे जाएंगे कि उससे हमको कैसे बचना है, वो तमाम चीजें। तो मुख्तसरन हम चंद बातें देखेंगे तौहीद की अक़साम के सिलसिले। सबसे पहले इस बात को समझे कि जब हम ये कहते हैं कि तौहीद की 3 किस्में हैं, या बाज़ लोगों ने 2 किस्में बयान की हैं और अस्मा व सिफात को उलूहियत के साथ जिक्र किया है। जब हम ये कहते हैं कि तौहीद की 3 किस्में हैं, तो एक सवाल आता है कि क्या कुरान और हदीस में कहीं पे भी अल्लाह ने या उसके रसूल ने कहा है कि तौहीद की 3 किस्में हैं? एक सवाल ही पैदा होता है। तो इस बात को ये बुनियादी तौर पे समझ ले, जो भी चीजें इस अंदाज से बयान की जाती है किस्मों के साथ, जैसे शिर्क की किस्म है, शिर्क अकबर और असगर है, कुफ्र की अक़साम है, कुफ्र अकबर और असगर है, इसी तरीके से निफाक है तो निफाक अकबर है, निफाक असगर है, बड़ा निफाक जिससे इंसान इस्लाम के दायरे से निकल जाता है, और छोटा निफाक है जिसमें इस्लाम में बाकी तो रहता है लेकिन आमाल के अंदर खलल पैदा हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म की बातें। लेकिन बताना मकसूद क्या है, ये अक़साम अहले इल्म की एक जमात इसको किताब व सुन्नत से निकालती है, किताब व सुन्नत की आयतों से इसको अखज़ किया जाता है। ये अपनी तरफ से बयान करता नहीं है कि किसी आलिम ने या किसी इमाम ने बयान कर दिया कि 3 अक़साम है, अब इसको मान लो आग बन करके। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसमें जितनी बातें आपको मिलेगी या तो किताब हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी। चुनांचे तौहीद की बुनियादी अक़साम में जो 3 अक़साम हम सुनते हैं उसमें है रुबूबियत, उलूहियत और अस्मा व सिफात। देखिए, तौहीद रुबूबियत, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफात। अब ये रुबूबियत वो है जो सब मानते हैं, जैसे मुशरिकीन मक्का भी मानते थे कि एक चलाने वाला है कोई। हाँ, वो आसमानों में वो भी मानते थे कि एक रब है। इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत तो भी मान रहे। आज भी दुनिया के अंदर हर वो शख्स जिसको अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है, वो कहता है कि ये बारिश बरस रही है तो कोई बरसाने वाला है इसका। समझ रहे बात? ये धूप निकल रही है, सूरज तुलू हुआ है तो कोई है जिसके हुक्म से तुलू हुआ है। और कुछ बेअकल किस्म के लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, सब ऐसे ही हो रहा है, अपने तौर पे हो रहा है, कोई खालिक, कोई माबूद कोई नहीं है, कोई नहीं, किसी को नहीं मानते। तो वो उनकी अकल का खलल है, क्योंकि उनका वजूद भी किसी ना किसी सबब से हुआ है। वो खुद जो मौजूद है वो किसी ना किसी सबब से है, किसी ना किसी जरिए से अल्लाह ने उनको पैदा किया है। तो जो इंसान खुद अपना वजूद नहीं ला सकता, वो ऐसा कैसे कह सकता है कि पूरी कायनात ऐसे वजूद में आ गई है? अब जो भी बंदा ये कहता है ना कि कोई रब नहीं है, कोई माबूद नहीं है, मैं किसी को मानता नहीं हूं, आप उससे पूछिए आप कैसे वजूद में आए? कहेगा अपने माँ बाप के जरिए वजूद में आए।
تو جب تو خود وجود میں اپنے آپ نہیں آ سکتا تو اتنی بڑی کائنات اپنے آپ وجود میں کیسے آ سکتی؟ بات سمجھے کہ تو یہ بنیادی چیز ہے کہ یعنی توحید انسان کی زندگی کو بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے. دنیا و آخرت میں یہ توحید انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، اولین ذریعہ کامیابی کا توحید. چنانچہ ربوبیت کسے کہتے ہیں ہم دو طریقے سے اس کو سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز آسان سے آسان طریقے سے اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ربوبیت کہتے ہیں اللہ کے کام. ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے کام. اب اس کے ساتھ توحید لگا دیجئے. توحید ربوبیت اللہ کے کاموں میں اس کو اکیلا اور یکتا جاننا اور ماننا. سمجھے آپ؟ اللہ کے کاموں میں اس کو اکیلا جاننا، اکیلا ماننا. یعنی بارش برسانے والا کون؟ اللہ. اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اگر آپ کا عقیدہ اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی دوسری ذات پہ چلا گیا کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی اولاد دے سکتا ہے مجھے، میں اس کے آستانے میں جا کے اپنی پیشانی کو جھکاؤں گا تو اولاد وہاں سے بھی مجھے مل سکتی ہے، تو ربوبیت ختم ہو گئی. ربوبیت سمجھ آئی بات؟ تو ربوبیت میں کیا ہے؟ توحید ربوبیت میں یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین ہی کو اس کے کاموں کے اندر اکیلا جانے، اکیلا مانے. جتنے اللہ کے کام ہیں، خلق کس کا کام ہے؟ تخلیق دینا، اللہ کا کام. تو اللہ رب العالمین تخلیق دینے کے اندر کیا ہے؟ تنہا ہے. کن فیکون، جس چیز کو چاہتا ہے کن فیکون کے ساتھ پیدا کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے 6 دنوں میں بناتا ہے. آسمان و زمین کو اللہ نے کتنے دن میں بنایا ہے نا؟ کہا کہ ہم نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر ہم عرش پہ مستوی ہو گئے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تو کن فیکون سے پیدا کرتا ہے. اللہ نے کہا ہم آزمائش کے طور پہ چیز بیان کرتے کہ ہم نے 6 دن میں، ہم چاہتے تو اس کو بھی کن فیکون کے ساتھ پیدا کرتے. سمجھ آئے بات؟ تو کہا کہ ربوبیت کسے کہیں گے؟ اللہ کے کاموں میں اس کو اکیلا اور تنہا جاننا اور ماننا، اس کے جتنے کام ہیں. اب دیکھیں مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے کہ اللہ رب العالمین اگر کوئی نفع دے تو یہ جن بتوں کی ہم اس دنیا کے اندر عبادت کرتے، یہ بت، یہ جو 360 بت ہم نے نصب کیے ہوئے ہیں، یہ 360 بت اللہ کے عطا کرنا نفع سے ہمیں روک نہیں سکتے، اور یہ 360 بت اللہ کے بھیجے ہوئے نقصان سے ہم کو بچا نہیں سکتے. یعنی ربوبیت کو مان رہے لیکن ربوبیت کے اندر شرک بھی موجود ہے، شرک کے کام بھی موجود ہے. کہیں نہ کہیں یہ عقیدہ بھی موجود ہے یہ ستارہ طلوع ہوا ہے اس لیے بارش ہوئی ہے. سمجھے بات؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے بیان فرمایا صبح کی نماز پڑھنے کے بعد نبی پلٹے، کہا صحابہ سے کچھ لوگ اس بارش کی وجہ سے مومن ہو گئے، کچھ لوگ کافر ہو گئے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بارش کی وجہ سے مومن اور کافر؟ کہا جس نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے یہ بارش ہوئی ہے وہ مومن ہو گیا، اور جس نے کہا کہ یہ ستارہ طلوع ہوا ہے، آج آسمان کے اندر یہ کیفیت تھی اس لیے بارش ہوئی ہے، یا فلاں فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، وہ اس نے کیا کیا؟ اس ستارے پہ ایمان لایا، اللہ کا شکر کیا. سمجھ آئی بات؟ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ اس کو سمجھ لے کہ چاہے ربوبیت ہو، چاہے الوہیت ہو، چاہے اسماء و صفات ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت شرط ہے. اگر وحدانیت ختم ہوگی تو توحید ختم ہو جائے گی. ورنہ کلمہ تو سبھی پڑھ گئے، جتنے کلمے گو ہیں، اگر آپ دیکھا جائے تو کلمہ گو یعنی کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے درمیان شرک کی کئی اقسام موجود ہے معاشرے کے اندر. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. چنانچہ دوسرے طریقے سے توحید ربوبیت کو سمجھنے کے لیے آپ 4 باتوں کو سمجھنا پڑے گا. پہلی چیز اللہ ہی خالق پیدا کرنے والا. دوسری چیز اللہ ہی مالک ہے، بادشاہ اللہ ہی ہے. تیسری چیز جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے، جو کچھ ہے اس کی ملکیت، یعنی خالق، خلق، ملکیت، اور تیسری بادشاہ، مالک ہونا، ملکیت کے ساتھ مالک ہونا، بادشاہوں کا بادشاہ. سمجھے گا؟ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تدبیر. اللہ رب العالمین کی تدبیر کے ساتھ تمام معاملات ہوتے ہیں.
اب یہ چاروں چیزوں کو ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ اللہ کی کتاب سے، رسول اللہ کی احادیث سے. ہم ایک ایک دو آیتیں سنتے چلتے تاکہ بات سمیٹتے ہوئے تمام باتیں آ جائیں. پہلی چیز، خلق. کیسے اللہ رب العالمین اکیلا تنہا پیدا کرنے والا ہے؟ سنیں، اللہ نے کہا حل من خالق، کیا کوئی خالق ہے؟ کیا کہہ رہا اللہ؟ حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ یعنی ایک تعجبانہ انداز میں سوال کیا جا رہا ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ تم اللہ کے علاوہ بھی کسی کو خالق مان رہے ہو؟ تم یہ مان رہے ہو کہ تم کو اولادیں دینے والا کوئی اور بھی ہے؟ ہاں، بولے مولوی صاحب 15 سال سے اولاد نہیں ہو گئی تھی، وہاں جا کے میں نے دعا کیا اولاد ہو گئی. کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہاں سے اولاد نہیں ملی؟ یہی دلیل غیر مسلم بھی دے سکتا ہے نا. یہ جو دلیل ہمارے بھائی دیتے ہیں نا، مسلمان بھائی، یہ دلیل کوئی غیر مسلم بھی دے سکتا ہے نا. اس کو بھی ہو سکتا ہے 15 سال سے 10 سال سے اولاد نہ ہوگی، وہ کہیں جا کے پیشانی ٹکا ہے، اس کو بھی مل جائے. آپ کیا بولو گے؟ وہ بھی صحیح ہے. انسان کو سوچنا چاہیے. تو اس کو کون دے رہا ہے؟ وہ جو غیر مسلم ہے اس کو کون دے رہا ہے؟ اللہ. یہ جو مسلمان ہے اس کو کون دے رہا ہے؟ سمجھے آپ؟ یعنی دنیا کے اندر اللہ تو سب کو دے رہا ہے نا. اللہ تو سب کو دے رہا ہے. جو اللہ کو مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو نہیں مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں، اللہ کے نبی کے سلسلے میں نازیبہ کلمات نکال رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے، ان کو بھی دے رہا ہے. اور بے انتہا اسلام کے خلاف معاملات انجام دینے والوں کو بھی دے رہا ہے. ہر ایک کو دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کی دوسری آیت ہم نے پڑھے، الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے، رحمان فی الدنیا ہے، دنیا کے اندر اس کی رحمان ہے جس کی وجہ سب کو دے رہا ہے. وَرَحِيمٌ بِالْآخِرَةِ، اور آخرت کے اندر اس کی رحیم کی صفت غالب ہو جائے گی، جس کی وجہ سے صرف مومنین کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ آسانی والا ہوگا. موحدین کے ساتھ معاملہ آسانی والا ہوگا. اور جہاں انسان مشرکانہ معاملات لے کے پہنچے گا، کفریہ معاملات لے کے پہنچے گا، منافقات کے معاملات لے کے پہنچے گا، معاملات ویسے ہی سخت ہوتے چلے جائیں. کیا کہا گیا کہ رحمان فی الدنیا، یہ رحمان فی الدنیا ہونے کی وجہ سے سب کو دے رہا ہے. تو جو انسان مسلمان ہونے کے باوجود دوسری جگہ پہ جا کے پیشانی ٹکا رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کو نہیں مان رہے کسی جگہ پہ جا کے پیشانی ٹکا رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، سب کو دے رہا ہے. تو کوئی یہ دلیل نہیں بنا سکتا کہ میں وہاں گیا تھا اس لیے اولاد ملی ہے. آپ وہاں جاؤ مت جاؤ، جب اولاد ملنی ہے مل جائے گی، جب رزق ملنا ہے مل جائے گا. رزق کی تنگیاں جب ختم ہونی ہے ہو جائے گی اللہ رب العالمین کی جانب سے. آپ اللہ کے سامنے جھکو کو گڑگڑاؤ گا اس سے. تو اللہ نے کہا حل من خالق، لوگوں بتاؤ حل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ اس کے بعد اللہ کیا کہا ہے؟ یرزقکم من السماء، جو تم کو رزق دیتا ہے کہاں سے؟ من السماء، آسمانوں سے، والارض، زمین سے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کو، سوائے اس کے. دیکھیں توحید ربوبیت کو بیان کیا جاتا ہے اللہ کی تخلیق کے ساتھ، کہ خالق کون؟ اللہ. جو خالق ہے عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. یا معاملہ الٹا ہے، ہم بناتے خود پوچھتے، دوسروں کو چھوڑ دیجیے، ہمارے خود کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ جو انسان فوت ہوا، جو انسان فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو غسل دے نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو کفن پہنا نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو قبرستان تک لے جا نہیں سکتا، اور وہی شخص جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے وہ مختار کل ہو جاتا ہے. ہر چیز کا اختیار اس کے پاس، ہر چیز کا لینے والا وہ ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے کسی بزرگ کی قبر بنائی اور اس کو سجدہ کرنے لگ گئے. ہم نے بھی تو وہی کیا نا، ہم نے بنایا قبر اور سجدہ ہم کر رہے. یا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، تم میری عبادت کرو. اس کی عبادت ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، چنانچہ اسی کی عبادت کی جائے. کہا دوسری چیز، رزق دینے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے. جس رزق کے لیے تم دنیا میں جستجو کر رہے ہو
جب رزق بھی وہی دے رہا ہے، یعنی دنیا کا معاملہ جو تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ حسنہ دنیا کی تم کو وہی دے رہا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی حسنہ بھی اسی کی طرف ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے باوجود تم عبادت کسی دوسرے کی کر رہے ہو، یا عبادت کی کوئی قسم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے بھی کر رہے ہو، یہ شرک ہے، اور یہ شرک تمہاری زندگی کو، تمہارے ایمان کو، تمہاری دنیا و آخرت کو ضائع کر دے گا۔ بات سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد سنیں دوسری دلیل، کہا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ ہاں، اب دیکھیں سوال پہ سوال ہو گئے کہ یعنی اللہ کی تخلیق کے جیسا بھی کوئی تخلیق کرنے والا ہے؟ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، انسان جس کو بنا رہا ہے نا، جس کو انسان بنا رہا ہے، وہ کسی نہ کسی ایسی چیز کو استعمال کر رہا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز اس بات کی محتاج ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کا استعمال کرے جو اللہ نے پیدا کیا۔ ہاں، ٹیوب بیبی پیدا ہو گیا آج کل، ہے نا، بیبی جو ٹیوب کے ذریعے پیدا کیے جا رہے بچے، اس میں بھی کیا استعمال ہوتا ہے؟ اللہ نے انسان کی باڈی کے اندر جو منی رکھی ہے، اس منی کا استعمال ہوتا ہے، اس کے بغیر وہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور کہتے ہیں ہم پیدا کر رہے، کہاں سے تم پیدا کر رہے؟ تم کو خود اللہ نے پیدا کیا، تم کیا پیدا کرو گے؟ سمجھ آئے بات؟ تو انسان اس بات میں، اس خام خیالی میں نہ رہے، اس خام خیالی میں نہ رہے کہ وہ کسی چیز کو پیدا کر سکتا ہے۔ کسی چیز کو پیدا کرنے کی حیثیت اور اوقات ہماری نہیں ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے بعد کہا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے وہی چیز ابھی میں نے بیان کی نا آپ کو، جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ ہم بناتے ہیں، کپڑا تک اگر ہم پہن رہے تو کہیں نہ کہیں اس کا ذریعہ جا کے کہاں جڑے گا؟ اللہ کے تخلیق سے۔ یہ لکڑی ممبر پہ ہم کھڑے، یہ مسجد پہ ہم کھڑے، اس کی جو اینٹیں ہیں، یہ تمام چیزیں اس کی تخلیقات کی اصل جہاں کے کس سے جوڑنے والی ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ کوئی دنیا میں ایک ایسی چیز بتا دیجیے، پوری کائنات کے اندر ایک ایسی چیز بنا دیجیے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے نے پیدا کی ہو۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز کا اصل مصدر کہاں جا کے لوٹے گا؟ اللہ کی طرف۔ چنانچہ کہا کہ جو کچھ تم کرتے ہو، وما تعملون، جو تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے، اس سے پوچھئے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، وہ پیدا خود ہونے کا تھا۔ تو جب یہ پیدا ہونے کا تھا، اس کے پیدائش سے پہلے جو چیز تھی اس کو کس کے پیدا کیا؟ سمجھ میں آگئی بات؟ اسے حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے جب دلیل پیش کی، میں نے پچھلے جمعے میں غالباً بیان کی تھی آپ کے سامنے، تو اس نے کیا کیا؟ دو لوگوں کو لا کے ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا میں بھی پیدا کرتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے انتہا درجے کا بیوقوف انسان ہے، انہوں نے وہ دلیل پہ بحث نہیں کی، کہا سورج کو نکال کے دکھاؤ، ہاں مغرب میں ڈوبتا ہے تو وہاں سے نکالو، مشرق میں ڈبو دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، حالت خراب ہو گئی اس کی۔ تو یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ تخلیق کا اصل مادہ کس کی طرف لوٹے گا؟ اللہ کی طرف۔ تو جب خالق وہی ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے۔ چنانچہ ربوبیت، اس کے بعد ایک چیز اللہ نے قرآن مجید کے اندر جو بیان کی اس کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ سے بہتر تخلیق کرنے والا کون ہے؟ یہ بہتر تخلیق کرنے والے سے کوئی یہ دلیل لے سکتا ہے کہ کوئی ہے جو کم تک بھی تخلیق کرتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اللہ سے بہتر تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اب جب بہتر کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بھی تخلیق کر رہا ہے، کوئی اور بھی تخلیق کر رہا ہے۔ تو اللہ سے بہتر تخلیق کرنے والی چیز مطلب یہ ہے کہ تمام تخلیقات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن انسان جس چیز کو بنا رہا ہے وہ اصل میں ایجاد ہے، تخلیق نہیں ہے، وہ تخلیق نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ موجود کہتے ہیں کسی موجود چیز کے ذریعے سے اس کی شکل بدل کے کوئی نئی چیز بنا دینا۔ جیسے لکڑی ہے، درختوں سے نکلتی ہے، اب اس لکڑی کی شکل بدل کے ممبر بنا دیا گیا، آپ نے ٹیبل کرسی بنا لی، چیئر بنا لی، اور آپ کہیں کہ میں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ سمجھے آپ؟ تو پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔
آپ نے اللہ کی تخلیق شدہ چیز کی شکل تبدیل کی اور اس کو ایک ڈھانچے میں بدل دیا. تو آپ نے موجود چیز کو کیا کیا؟ تبدیل کیا. تو آپ موجود ہوئے، ایجاد کرنے والے، اس چیز کو ایک اسٹرکچر دینے والے. لیکن اصل تخلیق کس کی ہے؟ تو اللہ کہتا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ سے بہترین تخلیق کرنے والا کون ہے؟ انسان اپنی باڈی پہ دیکھ لے، بہترین مثال ہے. وہ خود اپنی باڈی پہ دیکھ لے، اس کو اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھنا چاہیے. اس سے بہترین تخلیق کی مثال نہیں ملے گی کائنات کے اندر. اس کے بعد کہا قال رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین بات بیان کی، سنے اس کو بھی. کہا ان لوگوں کے سلسلے میں جو دنیا کے اندر تصاویر بناتے. دیکھیں تصویریں بنانا یا اس کو اپنے گھروں کے اندر لٹکانا، زندہ چیزوں کی تصاویر اپنے گھروں میں لٹکانا یہ قطعاً جائز نہیں. انسان کے لیے فرشتوں سے محرومی کا ذریعہ ہے، فرشتوں سے محروم. ابھی تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بچوں کے بدنوں یعنی باڈیز کے اوپر جو کپڑے پہنے ہوئے بچے، وہ پورے نقش و نگار اور نہ جانے کس کس چیز کی تصویریں بنی ہوتی ہے. ہمیں ہوش نہیں ہوتا ان چیزوں. ہاں، اور وہ ہالی ووڈ کے یہاں وہاں سے لاتے ہیں اور ان کو لا کے ہم اپنے گھروں میں لگا لیتے ہیں. سب دجالی معاملات، سب دجالی معاملات. ایسے گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کسی زندہ چیز کی تصاویر لٹکی ہوئی ہوتی ہے. ان گھروں کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب اگر آپ نے ایک تو لٹکانا معلوم ہے گناہ ہے، نہیں لٹکانا ہے. دوسرا اگر آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو یہ اور زیادہ بڑا گناہ ہے. اپنے ہاتھ سے بنا کے، ہاں اپنے ہاتھ سے بنانے کے شوقین بہت ہیں ہمارے مسلمانوں میں، اور اس کو کہتے ہیں آرٹس ہے. آرٹس ہے آپ کے پاس تو آرٹ آپ ایسی چیزوں کا استعمال کیجیے جو نان لیونگ تھنگس ہے. بے جان چیزوں کا آپ بنائیے، پہاڑ بنائیے، آپ اچھے تصویریں بنائیے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن جاندار چیز کی آپ تصویر بنائیں گے تو سنیں نبی نے کیا کہا ہے. سنیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، کیونکہ جاندار چیز کو پیدا کرنے کی کوالٹی کس کی ہے؟ صرف اللہ کی. تو اللہ کی کوالٹی کے اندر جب آپ دخل اندازی کر رہے ہو تو قیامت میں کیا کہا جائے گا؟ سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، ان سے المصورون، جو تصویروں کو بنانے، جو چیزوں کو ڈیزائن دینے والے، جاندار چیزوں کی تخلیق یا ان کو بنانے والے لوگ ہیں. اس میں مجسمے بنانے والے بھی ہیں، اس میں تصاویر بنانے والے بھی ہیں. کسی بھی طریقے کی جاندار چیزوں کو بنانے والے لوگوں سے کہا جائے گا یقال لہم احیوا ما خلقہم، جس کو تم نے دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کی تھی آج اس میں جان ڈالو. جان ڈالو اس میں. آج ڈال پائیں گے ہم؟ یعنی اللہ کی جو صفت ہے اس صفت کے اندر دنیا میں تم مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ تم کر نہیں سکتے، ہم اور آپ کر نہیں سکتے، لیکن تم نے اس کی مشابہت کروائی ہے، اس لیے آج اس میں جان ڈالو. اللہ رب العالمین پڑے گا قیامت کے دن. تو اگر آپ نے ایسی کوئی چیز بنائی ہے جو اسٹیچو کی شکل میں ہے، یا وہ بچے لوگ بناتے ہیں نا، کون سے ہیروز ہیں، سپر ہیروز ہیں، ان کی تصاویر بنا لیتے ہیں، مختلف چیزیں ایسی بناتے ہیں، یہ سب اس میں داخل ہے. کل اللہ کے جواب دینا پڑے گا، جان ڈالنی پڑے گی. اگر آپ نے بنایا ہے تو توبہ کیجئے، ان چیزوں کو توڑ کے دیکھیے، توڑ کے پھینک دیجئے. عزیز ہو سکتی ہے آپ کو، دنیا میں عزیز ہو سکتی ہے، اس کو توڑ کے پھینکیے. فرشتے بھی داخل ہوں گے گھر میں اور کل اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، توبہ بھی قبول ہو جائے گی. توبہ کا اصل ذریعہ یہ کہ توڑ کے پھینک. معبودان باطل کا 360 بت اتنے عزیز تھے مشرکین کو، اتنے عزیز تھے، لیکن جب ایمان لاتے گئے لوگ، صحابہ ایمان لاتے گئے، فتح مکہ ہوا، تو انہی صحابہ نے نبی کے ساتھ ان بتوں کو توڑا کہ نہیں توڑا؟ توڑا کہ نہیں توڑا؟ شراب کتنی عزیز تھی، شراب کے بغیر دن اور رات گزرتی نہیں تھی مشرکین کی. لیکن یہی مشرکین جب ایمان والے بنے، صحابہ بنے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ آج سے ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا ہے، انہوں نے مدینے کی گلیوں کے اندر شراب کی ندیاں بہا دی. حلق کے نیچے نہیں گیا. اب لوگ کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شراب پیتے تھے، نعوذ باللہ. یہ بہتان تراشی ہے. ایسے بہتان تراش لوگوں کو کل پکڑے گا اللہ قیامت. بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، معاف کیجیے گا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لے. آگے سنیں، ملک اور بادشاہت اور ملکیت دونوں کو ایک ساتھ سنتے چلتے ہیں. ملک یعنی بادشاہت اور ملکیت.
یعنی یہ دنیا کا اصل بادشاہ بھی وہی ہے، اور یہ بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی حکومت یا بادشاہ کے اندر اس کی حکومت نہیں چل رہی ہے. لیکن دو چیزیں، ایک ہے بادشاہ ہو جانا، تو انسان کو بادشاہ بنا دیا جائے لیکن اس کا حکم نہیں چل رہا ہے. بادشاہ تو ہے نام کا لیکن اس کی سنتا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بادشاہ بھی وہی ہے، ملک بادشاہ اسی کی ہے، اور ملکیت یعنی اسی کے حکم سے تمام معاملات، ملکیت اسی کی ہے، اسی کے انڈر میں تمام چیزیں ہیں، اسی کے انڈر میں تمام چیزیں. سنیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہی متبرک ذات ہے کس کی؟ اللہ کی. بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں بادشاہ تھا. یعنی بادشاہوں کا بادشاہ وہی ہے. وقتی طور پہ کسی کو اللہ حکمرانی دے دے، دنیا جہاں کی حکومت اس کو دے دے، دنیا جہاں کی اس کو حکومت دے دے، لیکن آپ دیکھیں کئی ایسے بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں آ کے چلے گئے، ہاں، لیکن دائمی بادشاہ جو قائم ہے وہ کس کی ہے، اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہے کس کی ہے؟ کل قیامت میں پوچھا جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج بتاؤ کس کی بادشاہ ہے؟ کہاں ہے وہ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، آج پوچھو ان سے کہ کس کی بادشاہ ہے. آج ان کی نظریں کیوں نہیں اٹھ رہی ہے؟ سوال ہوگا. چنانچہ کہا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ وہ قادر ہے. ملک اسی کا ہے، یعنی بادشاہ اسی کی ہے، اور ہر چیز پہ کیا ہے؟ وہ قادر ہے. قل، آگے کہا سنیں، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار وہو یجیر وعلیہ، کہا کہ اور ان سے پوچھئے اے نبی کہہ دیجئے من بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ملکیت دیکھیں، بادشاہ اور ملکیت دونوں چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو آسمانوں میں اور زمین میں، اس سب کا مالک بھی اللہ ہے اور ان سب کا بادشاہ بھی اللہ ہے. اب جب خالق کوئی، بادشاہ اسی کی، ملکیت اسی کی، تو عبادت کس کی؟ سمجھ آ گئی بات؟ ہمارے یہاں کلمہ بھی پڑھ گئے ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر یہ پیشانی مسجد میں بھی جھک رہی ہے، یہ پیشانی رکوع و سجدوں اور مسجدوں کے اندر آ کے جھک رہی ہے، یہی پیشانی جا کے غیر اللہ کے سامنے بھی جھک رہی ہے. یہ ہاتھ دعاؤں کے لیے اللہ کے سامنے بھی اٹھ رہے ہیں، اور یہی ہاتھ جا کے غیر اللہ کے سامنے بھی اٹھ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ کمزور ہے کہ ٹھیک ہے اللہ سے تو مانگ رہے ہیں لیکن اس سے بھی مانگنا ضروری ہے، کیونکہ ملے گا تو اسی کے ذریعے سے. اللہ محتاج ہے، اللہ محتاج ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، کیسے محتاج ہو سکتا ہے؟ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی ہمسر اور پارٹنر کسی اس کو حاجت نہیں. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی ڈیفینیشن کسی کو پڑھنا ہے نا، کہ اللہ کی ڈیفینیشن بچوں کو پڑھاتے نا، ناؤن کی ڈیفینیشن. ہاں، ناؤن از اے ورڈ، یعنی نیم، کسی بھی چیز کا نام کیا ہے؟ ناؤن ہے. یہ اس کو ناؤن کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا نام. ایک کامن ناؤن ہو گیا، پراپر ناؤن ہو گیا. اب آپ ناؤن پڑھا گئے تو ڈیفینیشن آپ نے پڑھائی ہے اس کو سمجھانے کے لیے. رب کی ڈیفینیشن اللہ نے خود بیان کر دی. نبی کہہ دیجیے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، جا کے پڑھ لیجیے 4 آیتوں کے اندر. جس کے اندر یہ 4 آیتوں کی صفت مل جائے وہی اسی کو رب مان لیجیے، اسی کو رب مان لیجیے. پوری کائنات میں تلاش کر لیجیے، کہیں کوئی نہیں ملے گا ایسے، کہیں کوئی نہیں ملے گا. وہ صرف کس کے اندر ہے؟ وہ صفت اللہ کے اندر. چنانچہ کہا کہ ملک بھی اسی کا ہے اور بادشاہ بھی اسی کی ہے. اس کے بعد کہا اللہ رب العالمین نے بیان، اچھا کچھ ملکیت کا تذکرہ غیر اللہ کی طرف بھی نسبت کے ساتھ بیان کیا گیا. جیسے کہا گیا کہ اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی تم جو ہے اپنی جو خواہشات ہے وہ سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنے ماتحت جو تمہاری باندیاں ہے ان کے علاوہ کسی سے مکمل نہ کرو. اب یہاں پہ ماتحت جو یعنی ملکیت میں، تمہاری ملکیت میں جو بیوی ہے، تو یہ ملکیت کیا ہے؟ عارضی ہے، وقتی طور پہ انسان کی موت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اگر کسی کو اللہ نے حکومت دی ہے کسی علاقے کی، تو وہ حکومت، وہ ملکیت، وہ بادشاہ اس کی کیا ہے؟ وقتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی کیا وقتی ہے؟
تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو عارضی ملکیتیں ملی ہے لوگوں کو، یہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے. اللہ نہ دے تو ملے کسی کو نہ ملے، اور جس کو ملے اس سے چاہے تو چھین لے، جب چاہے چھین لے. چنانچہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ ملکیت کے لیے بھاگتے ہیں. مسلمانوں کے اندر کئی ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو حکومت اور ملکیت اور بادشاہت کے لیے محنت کر رہے ہیں. ان کو، اور انہوں نے ایک نئی توحید بھی ایجاد کی، توحید حاکمیت، کہ جب تک حکومت قائم نہیں ہوگی جب تک توحید قائم نہیں ہوگی. ایک نبی نے 13 سال مدینہ مکہ میں کیا کیا؟ کون سی حکومت تھی رسول اللہ کے پاس؟ رسول اللہ کے پاس توحید تھی نا؟ توحید تھی کہ نہیں تھی مکہ میں؟ کون سی دعوت دے رہے تھے؟ مکی صورتوں کو اٹھائیے، مکی صورتیں سوائے توحید کے کچھ نہیں ملے گا. جتنی مکی صورتیں ہیں نا قرآن مجید کے اندر پڑھ جائیے، سوائے توحید کے کچھ ملے گا نہیں. اب مدنی صورتیں اٹھائیے، مدنی صورتوں کے اندر احکام ملیں گے، نماز کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، جہاد کے احکام اور دیگر چیزوں کے احکام. تو مکی صورت کیا بیان کر رہی ہے؟ ہمارے یہاں ذہنیت کیا ہے کہ جب تک حکومت نہیں آئے گی جب تک توحید نہیں آ سکتی ہے. نہیں، حاکمیت نام کی کوئی توحید ہے ہی نہیں قرآن و حدیث. کہیں اللہ نے نہیں کہا کہ حکومت کے لیے جھگڑا کرو، حکومت کے لیے لڑو یا محنت کرو. کہا کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ محنت کرو، اللہ تم کو دے دے گا زمین چاہیے تو ایمان عمل صالح پہ محنت کرو. ایمان عمل صالح پہ محنت ہی نہیں ہے. یہ ذہنیت ہم کو بدلنی پڑے گی. اور یہ چکر میں ہمارے نوجوان کہاں جا گئے؟ نوجوان نسلوں کو جیلوں میں داخل کر گیا. اور جو آپ کو اس کی دعوت دے رہا ہے نا، پہلے اس کو دیکھیے اس کا بچہ کیا کر رہا ہے. جو آپ کو اس ایسی چیزوں کی دعوت دے اس کو بولیے آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے پہلے یہ بتائیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو آپ کو بلا رہا ہے کہ چلو حکومت کے لیے محنت کریں گے، خلافت کے لیے محنت کریں گے، اس قسم کی چیزوں کے لیے محنت کریں، ان سے پوچھو آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں. بات سخت ہے لیکن دوسروں کے بچوں کو جیلوں میں ڈال رہے گا، اپنے بچے کا. دین کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کو دیکھنا پڑے گا نا. کس کو دیکھنا پڑے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کو دیکھنا پڑے گا. 13 سال تک نبی چاہتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے نا، مشرکین حکومت ایسے ہاتھوں میں لے کے آئے تھے کہ محمد یہ لے لو، اے محمد یہ لے لو اور یہ توحید سے ہمارا پیچھا چھڑاؤ. رسول اللہ نے لی ان سے حکومت. اگر آئے نہیں آئے مکہ کے اندر ابو طالب کے پاس 3 دفعہ آئے، 2 یا 3 دفعہ آئے. کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، جو وہ چاہیے وہ دے گیا. یہ توحید کا نعرہ چھوڑ دے، بس اس کو چھوڑ دے، ہم سب دے دیں گے. حکومت، اگر حکومت ہی مقصد ہوتا تو نبی کیا کرتے؟ مدینہ میں بھی نبی نے حکومت کے لیے محنت نہیں کی، اللہ نے دے دی، اللہ نے عطا کر دی. رسول اللہ کے بعد صحابہ کو خلافت عطا کر دی اللہ نے. صحابہ نے نہیں کی اس کے لیے محنت ہے. صحابہ نے وہ کام کیا جس کو آرڈر اللہ نے دیا. وَلَا سَبِينَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ 4 کام صحابہ نے کیے، زمین اللہ نے ان کو پروس کے دے دی. لے جاؤ. زمین کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا کی، تو اس لیے اللہ دے دیا. انسان کو فکر نہیں کرنا چاہیے. یہ 4 کاموں پہ محنت کرے. اس کے بعد آخری چیز تدبیر. تدبیر کس کی ہے؟ مدبر کون ہے؟ تمام تر معاملات کہ جو پلاننگز ہے کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ المدبر الامر کون ہے؟ قرآن کو اٹھائیے، اس کو پڑھ جائیے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اسی کی طرف سے ہے اور امر بھی اسی کی طرف سے. زندگی مل رہی ہے تو کس کی طرف سے؟ موت آ گئی ہے تو کس کے حکم سے؟ نبی سے آ کے پوچھا لوگوں نے کہ روح کسے کہتے ہیں، اور بھی سوالات کیے تو نبی نے کہا کل آؤ بتاؤں گا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہی آنا بند ہو گئی. تقریباً 15 دنوں تک وہی نہیں آئی. رسول اللہ پریشان، کیونکہ مشرکین یہ سوالات سیکھ کے آئے تھے یہودیوں سے. یہودیوں نے کہا تھا یہ سوال پوچھو گا کہ ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف والے کون ہیں، روح کی کیا حقیقت ہے، جاؤ پوچھو. اگر بتا دیے تو سمجھ جانا نبی ہے، نہیں بتا پائے تو نبی نے کہا کل بتاؤں گا، کل آنا. انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو رسول اللہ 15 دن تک وہی کیا ہو گئی؟ بند ہو گئی.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ کے ساتھ معاملات انجام دی. اللہ نے 15 دن کے بعد ان سوالوں کے جواب دیے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اللہ نے کہا کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے روح کے سلسلے میں، ان سے کہیے کہ روح تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے چلے جاتی ہے. ہاں، اور تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے، تمہیں زیادہ معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں، اس پہ زیادہ پڑھو مت. بڑے بڑے سائنٹسٹ اس بات میں اس غور و فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو بدن سے نکلتی ہے انسان بے جان ہو جاتا ہے، تو اس کو روک سکتے ہیں، اس کو ہم روک سکتے ہیں، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ اللہ نے آرڈر دے دیا نکلنا ہے تو نکل جانا ہے، ختم، بات ہو گئی، بات ختم ہو گئی. تو کہا کہ اسی کی طرف سے تمام تخلیق ہے اور اسی کی طرف سے تمام معاملات ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پہ مستوی ہوا. کہاں پہ مستوی ہوا؟ عرش پہ. یہ ایک بڑا انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے آگے کسی جمعے میں. عرش اور اس پہ استوا علی العرش کا بہت ہی اہم ترین عقیدہ. اس سے پہلے بہت پہلے اس کے اوپر خطبہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اپنے ایمان کی پھر سے تازہ کرنے کے لیے انشاءاللہ سنیں گے کہ عرش اور عرش کے اوپر اللہ کے مستوی ہونے کا عقیدہ اور ہر جگہ اللہ رب العالمین کو ماننا، یہ ہر چیز میں اللہ کو ماننا، یہ دونوں کتنے متضاد ہیں آپس میں، اپوزٹ، ولوم ہے ایک دوسرے سے، بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں. ایک دین ہے تو دوسرا بے دین ہے. ایک عقیدہ دینی عقیدہ ہے الرحمن علی العرش استوى، اور دوسرے عقیدے کی کوئی بنیاد نہیں کہ اللہ کو ہر جگہ آپ مانیں. یہ تو دوسروں کا عقیدہ ہے نا، غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ ہر کنکر میں کیا ہوتا ہے، ان کا معبود ہوتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عرش پہ مستوی ہوں، تو اللہ کو عرش پہ مانا جائے. اس کے بعد اللہ نے کہا یدبر الامر، جو کچھ معاملہ ہوتا ہے اس کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. تو کوئی اگر حاکم بنا ہے، تدبیر کس کی ہے؟ کوئی اگر حکومت سے ہٹا ہے تو تدبیر کس کی ہے؟ اگر مسلمان ذلیل ہو گئے ہیں تو مسلمانوں کے اعمال بھی ہے اور اللہ کی تدبیر بھی ہے، اللہ کی تدبیر بھی ہے. سمجھ آئی بات؟ اور مسلمانوں کو ترقی دے رہا ہے تو تدبیر اللہ کی ہے، آپ کو نفع پہنچ رہا ہے تو اللہ کی تدبیر سے، آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو کس کی تدبیر سے؟ یہ 4 چیزیں توحید ربوبیت کے اندر داخل ہے: خلق، ملک، ملکیت اور تدبیر. یہ 4 چیزیں واحد کس کی طرف لوٹے گی؟ اللہ کی طرف. ہر کام اللہ رب العالمین کا اللہ کے لیے تنہا ماننا اور تنہا جاننا، یہ توحید ربوبیت کہلاتی ہے. اگر اس میں ہم نے مکس اپ کیا تو شرک آ جائے گا اور توحید ختم ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.